बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हज़ूर बख्श बुकटी, आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। नाज़रीन, एक तो फिर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने इस पॉडकास्ट के सिलसिले में। आज एक बार फिर हम जो मिडल ईस्ट में क्राइसिस चल रही है उस हवाले से बात करेंगे। जो मुज़ाकरात का दूसरा रोज़ स्टार्ट होने जा रहा है इस्लामाबाद में, उस हवाले से काफ़ी नई पेशरफ्त हुई है। उस हवाले से मैं चाहूँगा अपने गेस्ट से सवालात करूँ। कुछ दीगर डेवलपमेंट्स भी हुए हैं, शायद अभी जो हालात हैं उस तरीके से साज़गार नहीं है। अगर मैं अपने हरमुज़ की बात करूँ, कुछ नई चीज़ें उस हवाले से मैं चाहूँगा अपने गेस्ट से बात करूँ। काफ़ी दिलचस्प चीज़ें हैं, तो आपको भी मैं यही कहूँगा कि एंड तक हमारे साथ रहिएगा। इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद अब्दुल खान साहब, उनसे बात करते हैं। सर खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो ऑब्वियसली जो दूसरा रोज़ होने जाना है इस्लामाबाद में, उस हवाले से पहले बहुत सारे पेशरफ्त हुए हैं, डेट भी आ गए थे, लेकिन अभी अपने हरमुज़ में हालात कुछ मज़ीद कशीदा हो गए। आपको पता है कि ईरान के एक शिप को मतलब टारगेट किया गया, अटैक किया गया, जो यूएस नेवल ब्लॉकेड है वहाँ पर। उस हवाले से आप क्या व्यू रखते हैं? देखिए, ये कोई आसान काम तो था नहीं, बहुत हुँ, ज़्यादा इसमें टेंशन्स मौजूद थी, मिसट्रस्ट मौजूद था दोनों साइडों से। और दोनों के एक दूसरे के साथ बहुत ही तल्ख़ तजर्बात हैं माज़ी के। सही है। हमने उनको फैसिलिटेट किया, ईरान को भी, हुँ, अमेरिका को भी यहाँ पे बुलाया, रिस्क लिया बहुत ज़्यादा। हुँ, हम तो यही कर सकते थे जो हमने किया, लेकिन ये कि चीज़ें तो काफ़ी सारी तय हो गई थी। अब ये है कि हुँ, बीच में मुझे नहीं समझ आ रही कि अचानक ये चीज़ें क्यों होना शुरू हो गई हैं। हुँ, एक तो ये है कि अमेरिका की तरफ से ये जो ईरान का नेवल ब्लॉकेड है, हुँ, इसकी समझ नहीं आती कि ये आपने क्यों कर दिया। सही है। अच्छा, ये एक मज़े की बात ये है कि जब ये लबनान में जंगबंदी नहीं हुई थी, तो उस वक़्त ईरान ने कहा था हमने तो अपनाए हुर्मुज़ को दोबारा बंद कर देना है। सही है, अच्छा, वो उन्होंने कर भी दिया, लेकिन उसके दौरान जो है ना वो जंगबंदी बरकरार रही। अब सही ये है। बड़ी बारीकियों में जाने वाली चीज़ें हैं कि जंगबंदी भी बरकरार रही, लेकिन ये है कि अपनाए हुर्मुज़ भी वो हुई, बंद रही। हुँ, और साथ में ये हुआ कि लेकिन वो लबनान वाला मामला भी चलता रहा। हुँ, अब जब लबनान में जंगबंदी 10 दिन की हो गई, हुँ, उसके बाद ना तो ईरान का ये था बनता कि भी वो अपनाए हुर्मुज़ को दोबारा बंद कर देता, ना अमेरिका का था कि वो ब्लॉकेड करता। सही। अब ये पहले तो ये हुआ कि ईरान ने कहा कि ये खुल गई है। अब ऊपर से अमेरिका ने कहा कि हम बाकी सबको इजाज़त देंगे, ईरानी जो जहाज़ होंगे उनको इजाज़त नहीं देंगे। अब हुँ, ये अजीबो-गरीब मंतक थी कि भई आप ईरान जो है ना जिसने बंद किया, जिससे कह के खुलवाया, उसके जहाज़ ही ना जाएँ और बाकी सारी दुनिया के जाएँ। अब ये ईरान का पॉइंट तो लॉजिकल था। अब ये हुआ कि इसकी वजह से टेंशन हुँ, फ्लेयर अप हो गई। फिर जो है ना ईरान ने भी फायरिंग की, कोई इंडियन फ्लैग्स जो 2 शिप्स थे उन पे किया। फिर ऐसे ही है। अमेरिका ने जो है ना वो मेरा ख़्याल है ईरान के कोई एक आध जहाज़ को अपने कब्ज़े में ले लिया। हुँ, अब यहाँ पे सूरत हाल जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर हुई। हालाँकि सही ना है। इस सारी प्रोसेस के दौरान ये जितनी भी फ्रिक्शंस हैं, वहाँ अपनाए हुर्मुज़ में, अब एक चीज़ ये है कि इस सारे के बावजूद कुछ पॉज़िटिव साइन्स भी हैं। हुँ, पॉज़िटिव साइन्स ये हैं कि इस सारे के बावजूद जो है ना सीज़ फायर इंटैक्ट है। बिल्कुल। अभी तक सीज़ फायर की वायलेशन अमेरिका की हुँ, तरफ से नहीं हुई। ईरान ने तो करनी नहीं, क्योंकि बहरहाल ये पहल तो अमेरिका ने ही की थी और उसी ने करनी है दोबारा। हुँ, दूसरे जो पॉज़िटिव सिग्नल्स हैं वो ये है कि अमेरिकी सदर ने बहरहाल कहा है कि लोग जा रहे हैं, तैयारियाँ हो रही हुँ, हैं, यहाँ पे बहरहाल कुछ लोग पहुँच भी चुके हैं। तो जब तक कोई सॉलिड गारंटी ना हो तो ये लोग उठ के इस तरह से नहीं आ सकते। अब ट्रम्प ने हुँ, कहा है कि विटकॉफ और डेविड कुशनर वो कुशनर। हुँ, मंगल वाले दिन आ रहे हैं पाकिस्तान। और इतलात ये हैं कि उनके सिक्योरिटी के इक्विपमेंट काफ़ी ज़्यादा पहुँच भी चुके हुए हैं। हुँ, तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि ये बगैर किसी सॉलिड गारंटी के भई मुँह उठा के नहीं जा सकते कि भई हाँ जी चलें हम इस्लामाबाद जाते हैं, मुमकिन है ईरानियन आ जाएँ। ईरान ने एक अजीबो-गरीब चीज़ जो सामने आई है कि उन्होंने अचानक अपना मौक़िफ़ काफ़ी सख्त कर लिया है, जो सही बड़ा है। हैरत अंगेज़ है। हुँ, ईरान को इस्लामाबाद में जो चीज़ें मिल रही थी, मेरा ख़्याल है उनके लिए बहुत ही अच्छी थी। हुँ, लेकिन ईरान के अंदर से एक अजीब नई आवाज़ उठना शुरू हुई है, वो ज़्यादातर पासदारान इनकलाब की तरफ से, हुँ, कि हम शायद सस्ते में बिक रहे हैं। मतलब ये सही है कि है, वो अपनी कीमत ज़्यादा लगाने के चक्कर में हैं, सही कि है, जो कुछ मिल रहा है इससे हम कहीं ज़्यादा ले सकते थे, कि उनके ख़्याल में अमेरिका फँस गया है। अब ये एक ऐसी थिंकिंग है जो मेरी समझ में नहीं आती है। हो सही है। सकता है कि उनके यहाँ कोई लॉजिक हो, कोई मंतक हुँ, हो, कोई रैशनल हो कि क्यों ये इस तरह से कर रहे हैं, और उनका क्यों ख़्याल है कि भई हम जो है ना वो अमेरिका का बाजू मरोड़ के उससे कोई मज़ीद चीज़ें हासिल कर लेंगे। हुँ, मेरा ख़्याल है कि वो मुज़ाकरात के लिए आएँगे, सही है। ठीक है? लेकिन वो एक एक प्रेशर टैक्टिक्स होती हैं, आप कह लें कि हर फ़रीक जो है ना वो एक दबाव डालना चाह रहा होता है। उनका ये तासर ये है उनके यहाँ कि भई ट्रंप हर सूरत में हुँ, एक
ڈیل چاہتا ہے صحیح. تاکہ اس کو وائنڈ اپ کرے، تو وہ اس کو مینوپولیٹ کر کے اپنے مرضی کی چیزوں کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. صحیح. میرا خیال ہے اگر یہ انہوں نے کیا تو وہ سارا عمل سبوتاج ہو جائے گا جو اسلام آباد میں ہوا، کیونکہ اسلام آباد میں تو میکسیمم پوائنٹس پہ ایگری ہو گئے تھے. بالکل ایسے ہی. بلکہ اصل بات یہ ہے کہ کچھ کہنے والے کہتے ہیں کہ ہر چیز پہ ہی ایگری ہو گئے تھے، لیکن ٹرمپ خود ڈیل سائن کرنا چاہ رہے تھے. تو اس وجہ سے انہوں نے اپنے اس کو پول آؤٹ کر لیا کہ میں خود آ کے ڈیل کروں گا. تو اب ایک تاثر یہ، دوسرے کہتے ہیں باقی ہر چیز پہ ہو گیا تھا. لبنان جو ہے نا وہ وہاں کی جنگ بندی کا مسئلہ جو ہے نا وہ اس کی وجہ سے ہوا، وہ کہتے ہیں نیوکلیئر کی وجہ سے ہوا، لیکن جو میکسیمم پوائنٹ تھے وہ ایڈریس ہو چکے ہوئے تھے. اب اگر اس پوزیشن سے ایران خاص طور پہ IRGC والے کوئی نئے مطالبات کی فہرست سامنے لے کے آئیں گے تو میرا خیال ہے یہ پورا پروسیس جو ہے نا سبوتاج ہو جائے گا. بالکل سر. بہت سارے جو ماہرین ہیں وہ یہ ویو رکھتے ہیں کہ جب مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں، لیمین کو یہی بتاتے ہیں کہ مذاکرات ہونے سے پہلے ساری چیزیں طے پا چکی ہوتی ہیں. اس حوالے سے آپ کیسے چیزوں کو دیکھیں؟ کیونکہ ٹرمپ نے بھی کہہ دیا تھا کہ بھائی جو مذاکرات ہیں وہ کامیاب ہونے جا رہے ہیں. انہوں نے بتا بھی دیا تھا کہ چیزیں ہوں گی، لیکن اسٹل انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو جب تک مذاکرات طے نہیں پا جاتے تب تک نیول بلاکیڈ رہے گا. حالانکہ اس طرف سے جو ایران ہے اس نے اپنا ہرمز کھول دیا تھا سارے ملکوں کے لیے. تو ان چیزوں کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ شاید ٹرمپ بھی کوئی نیا، کیونکہ میرے ہی اسی پلیٹ فارم پہ ایک گیسٹ ہے، نام نہیں لینا چاہوں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ شاید کو ٹائم بائے کر رہے ہیں لیکن یہ جنگ ہو کے رہے گی. اس چیز کو آپ کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیے پاسبلٹیز تو ساری کی ساری آن ہے نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر امریکہ بلاکڈ رکھے گا تو آبنائے ہرمز کو ایران بھی بند کر کے رکھے گا. تو سمجھ نہیں آتی کہ ایران آبنائے ہرمز جو ہے نا وہ ایران نے بند کر دیا، اب آپ نے بھی بند کر دیے. یا تو امریکہ یہاں پہ ٹول ٹیکس کا کوئی جو ہے نا وہ اسٹیک ہولڈر بننا چاہتا ہے ایران کے ساتھ ساتھ، اور اصولی طور پہ تو نہ ایران اس بات کا اہل ہے کہ وہ یہاں سے ٹول لے، نہ ہی عمان اور نہ ہی امریکہ، نہ کوئی اور ملک. صحیح. تو انٹرنیشنل جو لا ہے وہ یہ انٹرنیشنل واٹرز ہیں جہاں سے جو جہاز گزرتے ہیں، تو اس کے اوپر تو کسی کا بھی دائرہ کار نہیں ہے. یہ جو بھی کرے گا وہ بدماشی ہے. صحیح. اور یہ وائلیشن ہے انٹرنیشنل لا کی، چاہے ایران کرے گا، عمان کرے گا، امریکہ کرے گا، کوئی تیسرا ملک کرے گا. تو ہے تو یہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، ہر طرف سے ہو رہی ہے، اور اس میں نقصان پوری دنیا کو ہو رہا ہے. اب یہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ شاید بات چیت بھی چلے اور یہ بلاکیڈ امریکن بھی جاری رہے، اور جو ایرانین پابندی ہے آبنائے ہرمز سے باقی جہازوں کے گزرنے پہ وہ بھی شاید جاری رہے. کیونکہ اسلام آباد میں جو پہلے مذاکرات ہوئے تھے وہ اگر آپ اس پہ غور کریں تو آبنائے ہرمز کھلی ہوئی نہیں تھی. اعلان ضرور کیا تھا انہوں نے، لیکن جب انہوں نے جنگ وہاں پہ بمباری شروع کر دی اسرائیل نے، تو ادھر سے ایران نے وہ بند کر دی تھی. تو اسلام آباد کے پہلے راؤنڈ کے جو مذاکرات تھے وہ آبنائے ہرمز کی بندش کے دوران ہی ہوئے تھے. اس کو میڈیا پہ زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا گیا تھا. تو اب بھی ممکن ہے کہ امریکہ کا جو ہے نا بلاکیڈ بھی رہے اور یہاں مذاکرات بھی ہو جائیں. اور جب ٹرمپ کی بات خود جو ہے نا وہ اس کو غور کریں، انہوں نے کہا کہ جب تک ڈیل نہیں ہو جاتی تو بلاکیڈ جاری رہے گا. تو بلاکیڈ جاری رہے گا، لیکن شاید لڑائی نہ ہو اور کوئی ڈیل ہو جائے. پاسبلٹی تو ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس میں جو اسپوائلرز ہیں ان پہ نظر رکھنی پڑے گی. اسرائیل ہے وہ اسپوائلر ہے، اور IRGC کے اندر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اسپوائلرز ہیں. صحیح. ابھی جس طریقے سے انہوں نے جو ہے نا وہ یکدم عباس اراغچی کو جو ہے نا آگے لگا لیا ہے، مطلب ایک تبصرہ یہ بھی آیا کہ اگر جنگ نہ ہوتی عباس اراغچی جو ہے نا وہ جو انہوں نے آبنائے ہرمز کھلنے کا ٹویٹ کیا تھا تو وہ سیک کر دیے جاتے. اب اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں. جو بھی وہاں کے تسنیم کو اگر آپ دیکھ لیں، یا جو ان کی نیوز ایجنسی ہے، جو IRGC کے جو قریبی وہ میڈیا آؤٹلیٹس ہیں، وہ سارے کے سارے ایک نیگیٹو وائبس دے رہے ہیں، نیگیٹو میسیجنگ کر رہے ہیں. اور وہ نیگیٹو میسیجنگ جو ہے نا وہ بڑی سخت سے سخت تر ہوتی چلی جا رہی ہے. جس سے یہ لگتا ہے کہ جو ہے نا وہ شاید مذاکرات سے یا تو بھاگنا چاہتے ہیں یا جو ہے نا میکسیمم چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے یہ بڑا انفارچونیٹ ہوگا اگر وہ کوئی ایل انٹینشنز کے ساتھ یا کسی بھی وجہ سے، کیونکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ IRGC کے اندر جو ہے نا انفلٹریشن بھی بڑی رہی ہے اسرائیل کی. اب اللہ بہتر جانتا ہے کون کس کے لیے کیا کام کر رہا ہے نا. صحیح. ایک بڑی عجیب کھچڑی پکی ہوئی ہے ایران کے اندر. ایک گورنمنٹ ہے، ایک جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، ایک گورنمنٹ جو ہے نا وہ IRGC کی حکومت ہے، ایک فوج ریگولر فوج ہے، ایک ان کی فوج ہے، ایک نیوی ریگولر نیوی ہے، ایک IRGC کی نیوی ہے، ایک انٹیلیجنس ادھر ہے، ایک انٹیلیجنس ان کی اپنی ہے. تو ایک مطلب ایک ملک میں دو حکومتیں قائم ہیں. صحیح. تو بندہ کس کے ساتھ ڈیل کرے، ایک بہت بڑا ایک المیہ ہے ایران کے حوالے سے.
ایک ایران کے کوئی کسی کے ساتھ بھی ڈیل کرنے کے کم از کم 4-5 ٹریک ہوتے ہیں، صحیح، اور بعض اوقات ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا آپ کس کے ساتھ کیا بات کریں. ایز اے اسٹیٹ جب آپ دیکھتے ہیں کنفیوز ہو جاتے ہیں. اسی چیز کو ایڈریس کرنے کے لیے فیلڈ مارشل عاصم منیر خود ایران گئے تھے کہ کم از کم ہر اسٹیک ہولڈر سے بات تو کر لی جائے تاکہ جو ہے نا وہ چیزیں اسٹریم لائن ہو. اور پھر وہاں پہ انہوں نے IRGC والوں سے بھی بات کی، ہر کسی کے ساتھ جو ہے نا انہوں نے بالکل بات چیت کی اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی. لگ تو یہی رہا تھا کہ معاملات سلجھ گئے ہیں. اور جو عباس عراقچی کا جو ٹویٹ آیا تھا وہ بھی اسی کنٹیکس میں ہمیں لگ رہا تھا کہ عاصم منیر صاحب کی جو سفارتکاری ہے وہ کامیاب رہی ہے. صحیح. لیکن کچھ ایلیمنٹ شاید اس کو سمجھتے ہیں کہ لوگ ہمارے پاس آئے ہیں. بعض اوقات یہ ایک عام سی اگر آپ کو مثال دوں ناظرین کے سمجھانے کے لیے کہ دیکھیں ایک ہے کہ کوئی کسی کے پاس چلا جائے نا کہ یار یہ مسئلہ وہ چوڑا ہو جاتا ہے. تو یہ والا جو کام ہے نا یہ نہیں کرنا چاہیے سر. تو بالکل سر، لبنان اور اسرائیل کے درمیان جو سیز فائر ہے اس حوالے سے آپ نے تھوڑے ہنٹ دیے، اس چیز کو بھی ٹچ کیا. میں چاہوں گا اس حوالے سے کچھ میرے مائنڈ میں ہے وہ بھی آپ سے پوچھ لوں. سر CNN نے ایک چیز چھاپی تھی جب یہ سیز فائر ہو گیا تھا 10 دن کا، ٹرمپ نے اعلان کر دیا تھا. وہ یہی بول رہے تھے کہ شاید جو نیتن یاہو ہیں وہ اس چیز سے خوش نہیں. انہوں نے پھر انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو سیز فائر ہوا تھا اس حوالے سے بھی اس کو لنک کرنے کی کوشش کی تھی. رویش کمار ایک انڈین جرنلسٹ ہے، ان کا بھی میں کچھ سنا تو وہ یہی بتا رہے تھے کہ شاید جو ٹرمپ کے مطلب سیز فائر کے حوالے سے بیانات آتے ہیں ان کو لے کے اعتماد میں نہیں لیا جاتا ان اسٹیٹس کے اسٹیک ہولڈرس کو جو واقعی اس میں انوالو ہوتے ہیں. اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا 10 دن سے مزید مطلب ایکسٹینڈ ہو جائے گی سیز فائر لبنان اور اسرائیل کے درمیان؟ یہ بھی کوئی اسپوائلر ہے اس درمیان؟ دیکھیے یہ بات کوئی عجیب بات ہے. کبھی اسرائیل اگر وہاں پہ بمباری نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے اسرائیل آن بورڈ ہے نا. ٹویٹ سن کے تو یا پڑھ کے تو اسرائیل نے جنگ بندی نہیں کی نا. مجھے نہیں سمجھتے یہ انڈین کس حساب سے وہ تجزیے کر رہے ہوتے ہیں. بھائی جب مئی میں پچھلے سال جنگ بندی ہوئی تو کیا انڈینس کو نہیں پتا تھا کہ ٹرمپ نے کال نہیں کی تھی؟ JD وینس نے مودی کو کال کی تھی نا کہ یار مطلب آپ کا پاکستان تیا پانچا کرنے والا ہے، بس کرو. تو سوری انٹرپٹ کر رہا ہوں، اس چیز کو ہی انہوں نے پوائنٹ آؤٹ بھی کیا تھا کہ جو ان کی اپوزیشن ہے کانگریس ہے، انہوں نے بارہا پوچھا مودی سے کہ کیا آپ کو واقعی کال آئی تھی، آپ کو آن بورڈ لیا گیا تھا. ان کے اس حوالے سے انہوں نے آج تک کوئی مطلب ان کو رپلائی نہیں دیا، کوئی جواب نہیں دیا. یہ چیز بھی انہوں نے ڈسکس کی. سارے ویسٹرن میڈیا میں چھپایا کہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ بھی آپ پاکستان اگر یہ جنگ بند نہیں ہوئی تو پاکستان آپ کا تیا پانچا کر دے گا. تو وہ ان کو بتایا گیا تھا اور وہ ان کو تھا کہ اگر معاملات زیادہ آگے بڑھے تو صورتحال بہت زیادہ خراب ہو جائے گی. اگر پاکستانی پرائم منسٹر کے اسٹیٹمنٹس دیکھیں بات کہیں اور چلی جائے گی. تو انہوں نے کہا تھا کہ ٹرمپ نے لاکھوں لوگوں کی جان بچائی. تو لاکھوں لوگوں کی جان کیسے بچتی ہے کہ ایٹمی جنگ سے جو ہے نا وہ چیزیں پیچھے ہٹی ہیں کیونکہ پاکستان بہت زیادہ جو ہے نا وہ آگے جانے کے لیے بھی تیار تھا. اگر آپ نے زیادہ وہ کیا پنگا لینے کی کوشش کی تو وہ تو دیکھیں انڈینس کی اس وقت جو صورتحال ہے اس کو تجزیے تبصرے کی نظر سے دیکھنا ہی عجیب و غریب ہو جائے گا ہمارے لیے. کیونکہ وہ جس طریقے سے وہ چل رہے ہیں دنیا اس بات پہ غور کر رہی ہے کہ بھی مذاکرات ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں، آؤٹ کم کیا نکلے گی کیا نہیں، کیا اسٹیک ہولڈرز کے مطالبات ہیں، کیا ایریٹنٹس ہیں، وہ اس پہ تجزیے کر رہے ہیں. صحیح. انڈین کے تجزیے کیا ہیں کہ بھی پاکستان میں کیوں ہو رہے ہیں، پاکستان میں کون سے کریڈینشلز ہیں، سرینا ہوٹل کا بل ہوا نہیں ہوا، کون آیا کون آ رہا ہے نہیں آ رہا، کیوں نہیں آ رہا جی، اچھا جی بالکل کوئی نہیں آئے گا کوئی نہیں آئے گا کوئی نہیں آئے گا. انڈینس کو تو رہنا ہی نہیں بیچارے جو ہے نا وہ زمانہ ایک تھا انڈین کے میڈیا بڑا وائبرنٹ میڈیا ہوا کرتا تھا. تو ہوا یہ کہ راہ نے اس میڈیا کو ہائی جیک کر لیا کیونکہ وہ اپنا خاص نیریٹو دینا چاہتے تھے. اس نیریٹو دینے کے چکر میں انہوں نے جو ہے نا وہ یہ ارناب گوسوامی جیسے لوگوں کو آگے لائے اور یہ کرن تھاپڑ اور اس طرح کے جو ذمہ دار جرنلسٹ تھے ان کو انہوں نے پس پردہ پھینک دیا. اور پھر ہوا یہ کہ اب جو ہے نا وہ آپ کو انڈیا کے میڈیا پہ سوائے چیخنے چلانے کے کچھ نہیں ملتا. ریئر آپ کو کوئی سین وائس ملتی ہے. آپ وہ بخشی صاحب کو دیکھتے ہیں اور اس طرح کی بات کہیں اور چلے گی. بہرحال یہ ہے کہ انڈین میڈیا کو تو رہنے ہی نہیں. چلے سر بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو. ناظرین آپ عبداللہ خان صاحب کو سن رہے تھے جو مڈل ایسٹ میں چیزیں چل رہی ہیں، مذاکرات کا دوسرا روز ہونے جا رہا ہے اسلام آباد میں. اس حوالے سے کافی دلچسپ گفتگو رہی ان کے ساتھ. حالات چونکہ بہت کشیدہ ہو گئے ہیں، مذاکرات بھی نزدیک ہیں اور اسی دورانی مین ٹائم میں جو ٹینشن چل رہی ہیں اپنے ہرمز میں، اس حوالے سے بھی کافی اچھی گفتگو رہی ان کے ساتھ. امید کرتے ہیں پوڈ کاسٹ آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو رہا ہو. اسی امید کے ساتھ میں آپ کی اجازت چاہوں گا. بہت بہت شکریہ.